अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। 30 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग इस्लामाबाद को कैसे बंद करेगी, ये हर कोई सवाल पूछ रहा था और इसका जवाब आज इमरान खान साहब ने दिया है। नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में इमरान खान साहब ने बताया कि 30 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग क्या करने जा रही है। जरा सुनिए क्या कहा है आज इमरान खान साहब ने इस इंटरव्यू में। इस्लामाबाद में अब जलसा नहीं होगा, इस्लामाबाद में आके बैठेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। जलसा नहीं है, वन डे क्रिकेट नहीं है, रैली नहीं है, टेस्ट मैच है, आप धरना देने जा रहे हैं। ये 5 डे टेस्ट मैच भी नहीं है, ये टाइमलेस टेस्ट मैच है। एक टाइमलेस टेस्ट मैच भी होते थे, तो जब तक आपको नतीजा नहीं मिलेगा उठेंगे नहीं। और ये स्ट्रेटजी है, 126 दिन की तैयारी है। जब तक नवाज शरीफ या रिजाइन करे और या अपने आप को इत्तेसाब के सामने पेश करे। अगर वो दोनों काम नहीं करते फिर क्या करेंगे? तो सड़कों पे फिर इस्तीफा देंगे पार्लियामेंट? नहीं, पार्लियामेंट में तो नहीं जाएंगे, हो सकता है आगे इस्तीफा भी दे दें। सारी ऑप्शन हमारे सामने हैं, हम रखेंगे। हमने देखना ये है कि हमने इनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर कैसे डालना है। हमने क्या पख्तूनख्वा की असेंबली से बाहर निकल के प्रेशर पड़ेगा ज़्यादा, या अंदर बैठ के तो तब भी ज़्यादा प्रेशर डाल सकते हैं। हम ये सारा वे आप करेंगे। इमरान खान साहब का इंटरव्यू जिसमें वो कहते हैं जलसा नहीं होगा, वन डे क्रिकेट नहीं है, T20 क्रिकेट नहीं है, ये टेस्ट मैच भी नहीं है, ये टाइमलेस मैच होगा। और जब तक बैठेंगे, जब तक नवाज शरीफ साहब इस्तीफा नहीं देते या अपने आप को एहतसाब के लिए पेश नहीं करते, तो इससे साफ जाहिर है कि तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग जो है वो धरना देने के मूड में हो, और पहले भी कह चुके हैं कि ये धरना प्लस होगा। इसका जवाब नून लीग की तरफ से भी आया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हम बंद नहीं करने देंगे इस्लामाबाद, ये जहनों से निकाल दे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, उनको इस दफा इजाजत मिलेगी कि वो इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद को बंद करें। इसके अलावा आज नवाज शरीफ साहब जिन्होंने सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये अहम इजलास, जिसमें नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि एहतजाज और मनफी सियासत करने वाले 2014 की तरह एक दफा फिर नाकाम होंगे। तो एक तरफ नवाज शरीफ साहब भी पुरुम्मीद है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और शेख रशीद साहब भी पुरुम्मीद है। लेकिन जब भी धरने की या एहतजाज की बात होती है तो कोई ना कोई प्लान सामने आता है। आपको याद होगा 2014 में लंदन प्लान का जिक्र हुआ था, पहले उसकी तरदीद की गई थी, लेकिन बाद में बताया गया था कि हाँ मुलाकात हुई थी तहरीके इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और डॉक्टर ताहिल कादरी साहब के दरमियान। इस मरतबा भी अफवाहें गर्म है कि लंदन प्लान बनने जा रहा है। शेख रशीद साहब लंदन में मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि अहम रहनुमा तहरीके इंसाफ के, जिनमें तरीन साहब भी हैं, जहांगीर खान तरीन साहब और चौधरी सरवर साहब, वो भी लंदन पहुंचेंगे। और कुछ अफवाहें ये हैं कि ऑलरेडी शेख रशीद साहब की डॉक्टर ताहिल कादरी साहब से मुलाकात भी हुई है और डॉक्टर ताहिल कादरी साहब इस मर्तबा इस धरने को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस पर हम मजीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है शेख रशीद साहब ने, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शेख साहब, बड़ी खबरें आ रही है कि आपकी मुलाकात हो गई है डॉक्टर ताहिल कादरी साहब से और आपने बड़ा उनको मनाने की कोशिश की है कि आप हमें ज्वाइन करें धरने में। तहरीके इंसाफ से जो बयानबाजी हुई उसको भूल जाएं, लेकिन डॉक्टर ताहिल कादरी साहब ने आपकी बात ना सुनी और उन्होंने फैसला कर लिया है कि वो इस धरने में शरीक नहीं होंगे। झूठों पे अल्लाह की लानत। ना ताहिल कादरी साहब लंदन में है, वो मेरे भाई हैं। अगर मैं उन्हें ये बात कहता तो मुमकिन है वो मैं मना भी लेता। ना मैंने उनको दावत दी है, ना मेरी मुलाकात हुई है। और ये मुहर्रम का महीना है और मैं समझता हूँ ये यजीदी टोला जो है ये गलत किस्म की अफवाहें फैला रहा है। मेरी कोई ताहिल कादरी साहब से मुलाकात नहीं हुई और साजिश हम नहीं कर रहे, साजिश वो कर रहे हैं जिन्होंने NRO2 आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान किया है और वो लंदन में ही करके गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि 30 अक्टूबर को जो कॉल दी गई है, इंशाअल्लाह ताला अवामी मुस्लिम लीग उस पर पैरा देगी और वो सियासी मुनाफिक पार्टियां जो नवाज शरीफ से अंदरून खाना मिली हुई हैं, उनके शेरों को भी बेनकाब करेंगे, जो दर हकीकत में नून लीग की बी टीम है और कौम को तासर दे रही है कि वो बड़ी जनाब करप्शन के खिलाफ है और पनामा लीग्स के खिलाफ है। असल में नवाज शरीफ को इस सारे मसले में और पनामा लीग में बचाने वाली यही वो मुनाफिक पार्टियां हैं जिनके साथ हम 30 अक्टूबर को इनसे भी निपटेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जैसा इमरान खान ने कहा, इतवार ये सारे कह रहे हैं, इतवार एक आखिरी दिन नहीं है, उसके बाद सोमवार है। और अगर हमसे ये निपटेंगे, निपट लें जी, बड़े शौक से निपट लें। माफिया इन्होंने मांगी हुई हैं, ये माफिया मांग के मुल्क से भागे हैं। शेख साहब, बड़ी 10 साल इन्होंने दस्तखत किए हैं। अहम बात इंशाअल्लाह ताला जवान लोग हैं, बहादुरी और जुर्रत से
ان کا مقابلہ کریں گے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان سے بات کریں گے. اچھا یہ اچھا کہا آپ نے کہ ہم جوان لوگ ہیں, کی طرح ان کا پیچھا کریں گے. اچھا شیخ صاحب یہ اچھا کہا آپ نے کہ ہم جوان لوگ ہیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ صبح سے چند چینلز پہ خبریں چل رہی ہیں کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اور آپ نے ان کو کہا کہ آپ ہمیں جوائن کریں, لیکن انہوں نے منع کر دیا, وہ وہاں سے پھر کینیڈا چلے گئے. تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی ڈاکٹر قادری صاحب سے, تو یہ ساری خبریں بے بنیاد خبریں چل رہی ہیں. خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, نہ میری ملاقات ہوئی ہے, نہ میں نے ان کو کہا کہ آپ 30 اکتوبر کے دھرنے میں آئیں. تو سر یہ مجھے بتائیں کہ یہ خبر جو لوگ چلا رہے ہیں انہوں نے کیا آپ سے رابطہ کر کے پوچھا نہیں, آپ کا پوائنٹ آف ویو لینے کی کوشش نہیں کی؟ فون کیا, ان کا فون آیا, آج بھی فون آئے گا, وہ میرے بھائی ہیں, ان سے میرے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. تعلقات جو ہے سیاست کے لیے نہیں ہوتے, ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں. ان سے میرے ذاتی مراسم ہے, بھائیوں جیسے تعلقات ہیں. میں نے اتنی بڑی قسم کھائی ہے, میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں, میں نے ان کو بالکل نہیں کہا کہ وہ 30 اکتوبر کو شامل ہوں. وہ اپنا اچھا برا خود سوچیں, اپنی پارٹی کا خود سوچیں. میں عمران خان کے ساتھ ہوں, میں کندھے سے کندھا جوڑ کے عوامی مسلم لیگ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوگی. بے شک کوئی اور کھڑا ہو نہ ہو, شیخ رشید انشاءاللہ تعالی بہر صورت عمران خان کے ساتھ. آپ نے کہا نہ تو آپ کی ڈاکٹر قادری سے ملاقات ہوئی ہے, نہ آپ نے ان کو دعوت دی ہے, اور آپ نے اس چیز کی تردید بھی کی ہے, پھر بھی یہ خبریں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے آپ نے بہت بڑی قسم کھائی ہے, تو اس پہ تو کوئی پھر میں آپ سے سوال تو زیادہ نہیں کر سکتا. لیکن صرف ایک بات یہ ہے کہ جب لنڈن پلان بنا تھا 2014 کے دھرنے سے پہلے, تو اس وقت تحریک انصاف بار بار ڈینائی کر رہی تھی کہ کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوئی, کوئی پلان نہیں ہوا. پھر ایک دم سے شاہ محمود قریشی صاحب دھرنے کے درمیان آ کے کہتے ہیں کہ جی ہاں بالکل ملاقاتیں ہوئی تھی, سیاسی ملاقاتوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اس دفعہ تو ایسا نہیں ہوگا. نعیم شہزاد صاحب آپ مجھ کو جانتے ہیں, میری گردن کٹ سکتی ہے, میں جھوٹ نہیں بول سکتا, اور میں نے بڑا نقصان اٹھایا زندگی سیاست میں جھوٹ نہ بول کر. اب تو میں سوچتا ہوں کہ میں بھی ان سیاستدانوں کی طرح ہو جاؤں جو شام کو کچھ کہتے ہیں, دوپہر کو کچھ کہتے ہیں. میں آن اوتھ آپ کو یہ بیان دے رہا ہوں, سارے لندن میں جس طرف جا رہا ہوں یہی شور ہے, واپس آ جانا. جی کیا ہے, آپ لوگ ایک ایک مہینہ چھٹی کرتے ہیں, میں نے 3 دن چھٹی کر لی, تو کون سی قیامت آ گئی جی. اچھا تو آپ کوئی اس میں 3 دن کے لیے میں آیا ہوں, 4 دن کے لیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ میں کبھی قسم نہیں کھاتا. آن اوتھ میں نے آپ کو کہا, نہ میں نے ان کو 30 اکتوبر کی دعوت دی ہے, نہ میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے فون کیا ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ آج میں پھر فون کروں گا, اور مجھے یہ بھی نہیں پتا. بہرحال وہ لندن میں نہیں ہے, لندن میں ہوتے تو شاید میری ملاقات ہو ہی جاتی. شکر ہے وہ لندن میں نہیں ہے, ورنہ پتہ نہیں بات سے کہاں تک بات بگڑ جاتی. اچھا تو آپ صرف وہاں پہ ریلیکس کرنے گئے, چھٹی منانے گئے, کوئی ایسی آپ کی سیاسی وہاں پہ میٹنگز نہیں ہے؟ میں کشمیری اس وقت بھی آکسفورڈ میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں, کل بھی میں نے 3 جلسے کیے ہیں. میں کشمیری ہوں, اور دونوں طرف کے کشمیری مجھے انہوں نے مجبور کیا کہ میں ان کا کشمیر پہ 2-3 جلسے کروں. میں 3 جلسے کر رہا ہوں لندن میں, انشاءاللہ 11 محرم کو یہاں سے چلوں گا. اور یہ 3 چھٹیاں میں 9-10 کشمیریوں کے جلسے کر کے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کشمیریوں کے حوالے سے جلسے بھی کریں. یہ جہانگیر ترین صاحب بھی لندن میں ہے, چودھری سرور صاحب بھی لندن میں ہے. آپ کیونکہ اتحادی ہیں اس لیے میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, کیا ان لوگوں کو تحریک انصاف نے ٹاسک دیے کہ آپ پاکستان عوامی تحریک کو ملائیں, یا آپ لوگوں کے اتحاد نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم دونوں نہیں رہنا ہے اور پاکستان عوامی تحریک کو بھی ہم نے نہیں شامل کرنا ہے اس میں؟ میرا خیال ہے یہی فیصلہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ نہیں رہنا ہے. باقی کوئی آئے نہیں آئے تو اللہ اس کا ترین اور سرور صاحب بھی اس مقصد کے لیے وہاں پہ نہیں ہے. مجھے یقین ہے, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسی بات نہیں ہے. ترین صاحب کے چیک اپ کے لیے آتے ہیں, اور سرور صاحب کی اپنی ساری یہاں پہ ان کے فرزند ہیں اور ان کے بڑے معاملات ہیں, تو چھٹی کے جو دن ہیں اگر وہ آ گئے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے. آج عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی اس کا کچھ حصہ ہم نے آپ کو سنوایا. ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹائم لیس ٹیسٹ میچ ہوگا, ہم بیٹھیں گے جب تک استعفیٰ نہیں ملے گا یا جب تک احتساب کے لیے نواز شریف صاحب اپنے آپ کو نہیں پیش کریں گے. سر یہ بالکل مجھے ویسی باتیں لگ رہی ہیں جیسے 2014 میں کرتے تھے آپ بھی اور عمران خان صاحب بھی, کہ استعفیٰ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے, 30 دن کے لیے بھی استعفیٰ دے دیں یا سائیڈ میں ہو جائیں, اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے. تو بالکل ویسی باتیں اس دفعہ نہیں ہو رہی ہیں. 2014 میں تو مین جو نامہ لیگ ہے یہ کسی کے پاس نہیں تھی. ساری دنیا میں شرفاء نے استعفیٰ دیے ہیں. ڈھیٹ اور ضدی اور اپوزیشن, منافق اپوزیشن کے ٹیک پر, یہ منافق اپوزیشن ان کو کہہ رہی ہے اگر آپ چلے گئے تو آپ جیل جائیں گے, اور آپ کے بعد ہم بھی ایک پوری چین جیل آئے گی. سو منافقوں کی یہ ٹریل جو ہے, یہ جو کچھ کہہ رہی ہے یہ نواز شریف کے بھلے کے لیے نہیں کر رہی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں
کہ جب تک دم میں دم ہے سٹنگر میزائل کی طرح پیناما لیکس اور ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا پیچھا کریں گے جب تک ان کو عدالت اور قانون کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کر دیتے. سر فرق کیا ہے 2014 اور 2016 میں؟ آپ لوگ زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں، نواز شریف زیادہ کمزور ہو گئے یا کوئی اور فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے آپ اس دفعہ زیادہ پر امید ہیں؟ دیکھیں میں سیدھی بات کرتا ہوں، آپ اور فیکٹر دینا چاہتے ہیں، بار بار لوگ کہتے ہیں شاید ہم رحیل شریف صاحب کے مسئلے کے. رحیل شریف صاحب اور نو رحیل شریف صاحب، ادارہ جو ہے وہ نواز شریف میں ادارے کے معاملات اور تعلقات جو ہیں وہ آپ کو یہ ڈان کی سٹوری سے ہی نظر آ چکے ہوں گے. سب کچھ آپ کو پتا ہے. ہم کھڑے ہیں جی، ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ رنگے ہاتھوں اس کے بیٹے کہتے ہیں جی بیٹے پکڑے گئے ہیں. اب دیکھیں حسن نواز، حسین نواز، مریم نواز، ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ نواز صاحب کون ہے؟ جو نواز صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملوث ہیں کیونکہ نام ہی نتھی نہیں ہے، ان کے ایسنٹس بھی نتھی ہیں. ہم سپریم کورٹ میں ہیں، الیکشن کمیشن میں ہیں اور سپیکر صاحب. سر دیکھیں شیخ صاحب معذرت کے ساتھ 2014 میں بھی آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ آپ کا دھاندلی والا کیس بہت مضبوط ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں اس مرتبہ کیا تبدیل ہوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ آپ لوگ زیادہ مضبوط ہو گئے، نواز شریف صاحب کمزور ہو گئے 3-3.5 سال میں، کیا یہ وجہ ہے پھر؟ دیکھیں 3.5 سال میں انہوں نے مجلس شورا آج بلائی ہے، ورکنگ کمیٹی آج مسلم لیگ کو گھاس ڈالا ہے. اس مسلم لیگ کو یہ ٹھڈ پہ نہیں لکھتے، یہ سمجھتے ہیں یہ نواز لیگ ہی ہے. نواز کا نام ہی مسلم ہے اور نواز ہی کا نام لیگ ہے، باقی سب یہ دیہڑیوں پہ ڈیلی ویجز پہ آئے ہوئے ہیں نون لیگ میں. سو یہ کوئی بات ہے تو پسینہ آیا ہوا ہے نا. سو پسینہ جو آیا ہوا ہے اس کا اصلی مظاہرہ جو ہے یہ 10 محرم پرسوں گزر جائے گی. اس کے بعد ایکٹیولی آپ دیکھیں سیاست رخ کیا اختیار کرتی ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے. اچھا لیکن ابھی آپ نے کہا کہ یہ ڈان کی خبر سے تعلقات کس قسم کے ہیں سیویلینز اور ملٹری کے درمیان، یہ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. تو سر اگر تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو اس کا فائدہ لینے کی کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں آپ. بے شک وہ آپ کے ساتھ نہ ہو لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے سر فائدہ لینے کی. فائدہ میرا مطلب ہے یہ نقصان اور فائدے کا نہیں، ملک کا مسئلہ ہے. چور جو ہے جھونپڑی کے تنکے نہیں دے سکتا. 2018 میں بجلی کیا دے گا؟ جو ہمارا خون نچوڑ گیا ہے، جو آئی ایم ایف میں ہمیں گروی رکھ گیا ہے، جو آئی پی پیز میں ساری تباہی پھیر گیا ہے، جو ساری ایکسپورٹ کو اور اوورسیز پاکستان کی ریمیٹنس کو متاثر کر گئے ہیں، کس بات پہ اکڑے پھر رہے ہیں؟ یہ کون سی کارکردگی ہے اس کی جس پہ یہ ہمیں تانے دے رہے ہیں کہ جناب علی یہ غیر آئینی اور غیر قانونی؟ یہ سارے یہ گینگ آف 5، یہ 5 لوگ، 5 شخصیتیں اور ان کے 30 بچے، یہ ملک کے نام پہ ناسور کا دھبا ہے. سر تو پھر کیا وجہ ہے کہ کل ایاز صادق صاحب نے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور یہ سازش لنڈن میں تیار ہو رہی ہے. وہ بھی کہتے ہیں فوج ہمارے ساتھ ہے اور اس ملک میں آپ کو پتا ہے کہ جب بھی جمہوریت کا تختہ پلٹا ہے تو وہ فوج کے ذریعے پلٹا گیا ہے. تو فوج اگر وہ خود کہتے ہیں حکومت کے ہمارے ساتھ ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کی طرف نہیں دیکھ رہے، تو پھر کون یہ سازش کر رہا ہے جمہوریت کے خلاف؟ کیوں ایاز صادق صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس ملک کی بدنصیبی ہے کہ ایاز صادق جیسے لوگ جو ہیں اس ملک کے سپیکر ہوتے تھے اور ان کو میری شادی کا غم ڈھکا. ابھی تو مجھے 2 دن ہی ہوئے ہیں ایاز صادق صاحب، آپ نے پیچھے میرج بیورو کھول لیا ہے. سو اس طرح کی باتیں ان کی شان کے منافی ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ آپ یقین جانیں یہ اس ملک میں جمہوریت کو نقصان پہنچانے میں ان جیسے لوگوں کا نام ہے. 15 دن بعد انہوں نے نواز شریف کا کیس بھیجا جب انہوں نے دیکھا کہ خطرے کے حالات ٹل چکے ہیں، خطرہ جو ہے سر سے ٹل چکا ہے. اگر یہ ذرا سا بھی جینوئن سپیکر ہوتا تو نواز شریف کا کیس بھی عمران خان کے ساتھ بھیجتا، عمران خان کے ساتھ بھیجتا تاکہ پتہ لگتا کہ یہ سپیکر ہے. یہ تو ادھر گوال منڈی میں نواز شریف صاحب کے رحم و کرم کا ایک شخص ہے جو لاؤڈ سپیکر ضرور ہے، قومی اسمبلی کا سپیکر نہیں. 58 ممبروں سے اس نے اجلاس کیا جوائنٹ سیشن، اور جنہوں نے بڑی مایوس کن اٹینڈنس تھی وہاں پہ. شیخ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج جس سینٹرل ورکنگ کمیٹی اجلاس کا آپ نے ذکر کیا اس میں نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ منفی سیاست اور احتجاج کی سیاست کرنے والے ناکام ہوں گے. دوسری طرف نون لیگ نے یہ واضح کر دیا ہے کہ اس مرتبہ آپ کو اسلام آباد آ کر اسلام آباد بند کرنے کی اجازت ہم نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب وہ ٹھن گئے اس دفعہ، انہوں نے ڈٹ گئے اپنی جگہ پہ کہ اسلام آباد بند کرنے کے ارادے سے اگر آپ آئے تو اس کی اجازت نہیں ملے گی آپ کو. پھر کیا ہوگا؟ تصادم ہوگا، آپ لوگ پش کریں گے وہاں سے، وہ فورس کا استعمال کریں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیں وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. مدعی برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. ان میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے، یہ تھکے ہوئے لوگ ہیں. جس دن یہ ہمارے ساتھ نپٹیں گے ان سے بھی کوئی نپٹ لے گا انشاءاللہ.
ایسی کوئی خواہش ہے کہ ہاں ہمارے خلاف حکومت طاقت کا استعمال کرے تاکہ کوئی خون خرابہ ہو؟ کیونکہ کل یہ بھی اشارہ دیا یاز صادق صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو. ہاں بھائی، یاز صادق صاحب ہی اشاروں کے لیے رہ گئے ہیں، اور جو ان کا اشاروں کے 4 سینٹر فارورڈ تھے جو چاروں دھاندلی زدہ ثابت ہوئے ہیں الیکشن میں، جو عمران خان کہتا تھا. یہ آپ ایسے صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ کل سے یاز صادق صاحب کے ہی بیان آ رہے ہیں بار بار، ابھی کچھ دیر پہلے بھی ٹکٹ چل رہے تھے. سر بس آپ اس سے اندازہ لگا لینا، جس قوم کا اسپیکر جو کہ نیوٹرل ہوتا ہے وہ پاناما لیگ کے چوروں کے ساتھ کھڑا ہو تو وہ خود کتنا بڑا چور ہوگا. شیخ صاحب ایک آخری سوال آپ سے، آپ نے سنا ہوگا شاید ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ استعفوں کا آپشنز ہمارے پاس موجود ہے. ان کے استعفے، پھر یہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا آج یہ کہنا کہ شاید ہم استعفے بھی دے سکتے ہیں، کیا پتہ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ہم توڑ دیں، یہ سارے آپشنز موجود ہیں. اس میں کچھ ہے سملیرٹیز، کوئی کامن فیکٹرز ہیں کیا اس میں؟ دیکھیں جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی ہوتی ہے، چوروں کے ساتھ لڑائی کی جائے تو چور کے جو ہوتے ہیں پاؤں نہیں ہوتے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ چور سمجھیں کہ اپنے آپ کو ٹرائی کے لیے پیش کر دیں اور ملک کے حال پہ رحم کریں، کھائیں. اور ہمارا کیس کیا ہے؟ کیس بڑا 2 نقطے کا. نمبر 1 کہ جو ماڈل ٹاؤن کے 14 قاتل ہیں ان کے اصل مجرموں کو بے نقاب کرو، اور نمبر 2 پاناما لیگ سر جن کے کارکن ہیں وہ تو پیچھے آ نہیں رہے آپ پھر بھی ان کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھی بات ہے کیونکہ یہ انسانیت کے لیے آپ کر رہے ہوں گے. بڑا اچھا ہے کہ اگر ان کو انصاف نہیں ملا، لیکن وہ خود نہیں آ رہے. بڑی حیرانی بات ہے، حیران کن بات ہے. سر پیپلز پارٹی بالکل ختم، مائنس مطلب کوئی اب ان سے اس پاناما کے ایشو پہ مدد نہیں مانگی جائے گی یا ان کے ساتھ اتحاد نہیں رہے گا؟ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ NRO 2 کر لیا ہے. پہلے انہوں نے فوج کو 8 شرائط پیش کی، آصف زرداری نے تھرو رحمان ملک اداروں کے ساتھ، وہ ساری مسترد ہو گئی، شریف کی گود میں چلے گئے ہیں. ان کا خیال ہے کہ سندھ میں ہمیں کوئی نہ چھیڑے، اور جو اگر معاملات بنے یا بگڑیں، کیونکہ آصف زرداری اس بات کو تو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر موجودہ حکومت ختم ہوتی ہے اور پاناما لیگ کا احتساب ہوتا ہے تو یہ پوری چین اندر جائے گی. یہ رائمنڈ محل والے بھی اور سرے محل والے بھی، یہ دونوں محلوں والے جو ہے نا اور دونوں ٹاوروں والے یہ قانون کا سامنا کریں گے. یہ چیز ان کو بہت اچھی طرح واضح ہے. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے لندن سے ہمیں وقت دیا. ناظرین ایک بڑی اہم خبر جو شیخ رشید صاحب نے دی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، نہ تو ان کو دعوت دی گئی ہے دھرنے میں شامل ہونے کی. وہ اس بات پہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی لندن پلان نہیں ہے، کسی قسم کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی نے NRO 2 سائن کر لیا ہے حکومت کے ساتھ، یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ. اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے ایک وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شیخ رشید صاحب نے تو کہہ دیا کہ کوئی لندن پلان نہیں ہے اور دھرنا بھی ہوگا اور اسلام آباد میں ہی ہوگا. اس پر ہم مزید بات کریں گے اور ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمران اسماعیل صاحب. عمران صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود ہیں. شرمیلا فاروقی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سلمان بلوچ صاحب MQM کے ممبر نیشنل اسمبلی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور نون لیگ کا نقطہ نظر بھی پروگرام میں شامل کریں گے. عمران اسماعیل صاحب، شیخ رشید صاحب نے تو ابھی ڈینائی کیا ہے کہ کسی قسم کا لندن پلان نہیں ہے، لیکن افواہیں گردش کر رہی ہیں. ترین صاحب بھی لندن میں موجود ہیں، چودھری سرور صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ منانے کی کوشش کی جائے گی پاکستان عوامی تحریک کے لیڈر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کہ وہ بھی اس دھرنے میں شامل ہوں. بہت شکریہ آپ کا شہزاد. میں سمجھ رہا ہوں کہ ہم نے جو دعوت دینی تھی وہ دے دی. ہمارا کوئی پلان نہیں ہے کہ ہم کسی کے پاس اب مزید پیچھے جائیں. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے تمام جماعتوں کو انوائٹ کیا ہے اس ایک نقطے کے اوپر. جس نے آنا ہے 100 بسم اللہ، نہیں آنا ویل گو اہیڈ ود دا پلان. ہمارا شہزاد دیکھیں بات یہ کہ ہمارا پلان یا ہماری ڈیمانڈز ہیں کیا. ہم تو سمپل سی بات کریں کہ یہ احتساب کرا لیں. جو احتساب سے اس سے بھاگتے ہیں، ہیلے بہانے کرتے ہیں، اس کا آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ چور کی دالی میں تنکا ہے. ذرا سی احتساب کی بات کرو جمہوریت کو خطرہ ہو جاتا ہے. ذرا آپ دھاندلی کی بات کریں جمہوریت خطرے میں آ جاتی ہے. یہ عجیب جمہوریت ہمارے پاس ایک فرجائل قسم کی ہے جس کو دھاندلی کرنے سے خطرہ نہیں ہے. جمہوریت کو دھاندلی کا احتساب کرنے سے خطرہ ہے، کرپشن کرنے سے خطرہ نہیں ہے. کرپشن کا احتساب کرنے سے جمہوریت خطرے میں آتی ہے. یہ ایک عجیب جمہوریت ہمارے پاس آ گئی ہے. جمہوری نظام میں ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرتے ہیں، اسٹیٹ کو جواب دیتے ہیں، عوام کو جواب دے ہوتے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کر کے اسٹیپ اسائڈ ہوتے ہیں جب پروو ہونے لگتا ہے. یہاں پہ تو آج تک انویسٹیگیشن کرانے کو تیار نہیں ہے. نہ نیب تیار ہے، نہ FIA تیار ہے. مجھے یہ بتائیں
جب ڈاکٹر عاصم کا کرنا ہوتا ہے. یہ جو لنڈن پلان کا اس وقت ذکر ہو رہا ہے, میں ذرا ایک قدم واپس اس پہ آتا ہوں اپنے سوال پہ پیچھے. یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ پہلے بھی آپ نے ڈینائی کیا تھا 2014 میں کوئی لنڈن پلان نہیں ہے, کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں. دھرنے کے درمیان پھر شاہ محمود قریشی صاحب آئے, انٹرویو دیا, سما کو انٹرویو دیا تھا کہ ہاں ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر قادری صاحب کی, عمران خان صاحب کی لنڈن میں, کون سی بڑی بات ہے, سیاسی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. ایک دم سے وہ سامنے آئی تھی چیز. دیکھیں شہزاد, اگر ہم نے ملاقات کرنی, مثال کے طور پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ جی ہم لنڈن پلان بنا رہے ہیں اور وہاں پہ ہماری طاہر القادری سے ملاقات ہوئی ہے, تو اس میں کیا بری بات تھی یہ کہنے میں, ہمیں کس چیز کی چوری ہے اس میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی بری بات نہیں تھی, لیکن آپ نے پہلے اس کو جو ہے اس وقت بھی خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی تھی. جو لوگ پہلے ازیوم کر رہے تھے نا کہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی, ان کی نہیں ہوئی تھی. ان کی ہوئی, شاہ محمود قریشی کی, دوسروں کی ہوئی تھی, خان صاحب کی نہیں ہوئی تھی. خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی سر, پلان 1 میں تو خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. نہیں سر نہیں, وہ بہت پہلے ہوئی تھی, پرانی ملاقات کا تذکرہ کر رہے ہوں گے. اس کے لیے دھرنے کے لیے وہاں کوئی پلان نہیں بنا. آپ مجھے بتائیں یہ کیسا پلان تھا شہزاد کہ وہاں بیٹھ کے اتنا زبردست پلان بناتے, اس میں ISI کے DGI بھی شامل تھے, پوری ملاقات ارینج کرائی اور اتنا زبردست پلان بنایا کہ 126 دن وہاں بیٹھ کے آ گئے. کتنا زبردست کلاس کا پلان تھا یار. اس طرح سے پلاننگ نہیں ہوتی. یہ سب قیاس آ رہی ہیں اوپر ہوتا ہے منظر. چلیں ٹھیک ہے. شمیلہ فاروقی صاحبہ, ابھیشیک رشید صاحب کیونکہ اتحادی ہیں تحریک انصاف کے, دھرنے میں بھی شانہ بشانہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے NRO2 سائن کر لیا ہے نون لیگ کے ساتھ. اور ابھی آپ نے عمران اسماعیلی صاحب کو بھی سنا, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ, کچھ جماعتیں بہانے بازی کرتی رہتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ چوڑ کی داڑھی میں تنکا ہے, دھاندلی کی ہو جاتی ہے, کرپشن ہو جاتی ہے, اس سے کمزور نہیں ہوتی جمہوریت. لیکن جب دھاندلی اور کرپشن کے احتساب کی بات کرتے ہیں تو ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ جمہوریت کمزور ہو جائے گی. جی شکریہ شہزاد. دیکھیے شیخ رشید صاحب کی بات کو تو اتنا دھیان نہیں دینا چاہیے, کیونکہ وہ بات کرتے ہیں اور ان کی بات میں سمجھتی ہوں کہ کبھی بھی زیادہ وزن نہیں ہوتا. اور ان اینی کیس وہ ہمیشہ ایک سولو شو کرتے ہیں, سامنے اپنی بات کا جواب سننے کے لیے تو بیٹھتے نہیں ہیں, لیکن بہرحال ان کی اپنی ایک رائے ہوگی. دیکھیے جہاں تک PTI کا تعلق ہے تو PTI کا تو ایک سیدھا ان کا ایک منطق ہے. اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ صحیح ہیں, اور اگر آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ ان کی بات سے سہمت نہیں ہیں تو پھر آپ خراب ہیں اور آپ غدار ہیں, آپ ملک کے ساتھ نہیں ہیں, آپ سٹیٹس کو کی جماعت ہے, نہ جانے کیا کہ وہ جو ان کا ایک ریٹرک ہے جو وہ لگائے رکھتے ہیں وہی چیز ہے. دیکھیے اگر پیپلز پارٹی کو وہ اس طریقے سے سمجھتے ہیں جس طرح وہ آج کل باتیں کر رہے ہیں, اور جو زبان عمران خان صاحب استعمال کر رہے ہیں, میں وہ دہرانا نہیں چاہتی کیونکہ ہماری پارٹی کے اندر اس قسم کی زبان استعمال کرنے کے اوپر پابندی, ہم بڑی ایک ڈسپلن جماعت ہیں, تو پھر وہ ہمارے ساتھ جوائنٹ اپوزیشن میں بیٹھے کیوں ہمیں دعوت دیتے رہے کہ رائیونڈ آؤ, کیوں ہمیں دعوت دیتے رہے کہ لاہور آؤ, کیوں ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ جی اسلام آباد آؤ. اگر ہم اتنے برے ہیں جس طریقے سے وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں, دیکھیں نا ہم بھی بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. میں بھی بیٹھ کے یہاں پر یہ کہہ سکتی ہوں کہ عمران خان ہر چیز کے اوپر یو ٹرن لیتے ہیں. پہلے وہ مشرف کے ساتھ تھے, پھر مشرف کے خلاف ہو گئے, پھر نواز شریف کے ساتھ تھے, نواز شریف کے خلاف ہو گئے, شیخ رشید کے ساتھ تھے, شیخ رشید کے خلاف ہو گئے. بہت ساری چیزیں ہیں نا, مطلب وہ بھی اپنی کسی بات پہ قائم اور دائم تو رہتے نہیں ہے نا. دھرنا انہوں نے پہلے بھی کیا, 130-32 دن وہ بیٹھے, وہاں سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوا. جو حاصل وصول ہوا آپ کے سامنے ہے, میں بتانا نہیں چاہتی. اب بھی دیکھیے جب آپ کے پاس لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز موجود ہیں, ان کو تو عمران خان صاحب کسی صورت ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. جب APC ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ نتھیا گلی چلے جائیں, نہ کہ وہ ایک نیشنل سولیڈیرٹی دکھانے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس سے بیٹھیں. چلے جی وہاں پر آپ نے اپنے نمائندے بھیج دیے. عمران اسماعیل صاحب سے پوچھے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں شاہ محمود قریشی صاحب نے کتنی تعریفیں کری ہیں پرائم منسٹر کے بیٹھ کے. یہ کیمرے پہ آ کے کچھ اور باتیں کرتے ہیں اور کیمرے کے پیچھے ان کیمرہ جو ہوتا ہے اس میں کچھ اور باتیں کرتے ہیں. وہاں تو پرائم منسٹر کی تعریف کرتے رہیے. وہاں پر سر بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے جنہوں نے پناما کی بات کی, انہوں نے کہا کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور یہ وقت چلیں میں یہ سوال پوچھ لیتا ہوں. آپ نے ایک تو بڑے امپورٹنٹ ایشوز اس کے لیے شمیلہ فاروقی صاحب یہ مجھے بات بتائیں. جوائنٹ سیشن پہ آ جائیے شہزاد صاحب, جوائنٹ سیشن پہ آ جائیے. دیکھیے پارلیمنٹ نواز شریف صاحب کی نہیں ہے, پارلیمنٹ ہم سب کی ہے. جتنی الیکٹڈ پارٹیز ہیں, جتنے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کی ہیں. اسپیکر نیشنل اسمبلی میں جوائنٹ سیشن بلایا تھا, وہ ایک فورم تھا, وہاں پر آپ آ کے بات کرتے, کشمیر کے معاملے کے اوپر بات کرتے, وہ بھی انہوں نے بائیک آؤٹ کر دیا. تو جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورم ہے یہ ملک جو ہے پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر, لیکن شمیلہ فاروقی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, جو ابھی نشاندہی عمران اسماعیل صاحب نے کی, شفافیت کی بات کر رہے ہیں, اگر اس الیکشن کے نتیجے میں ایک پارلیمنٹ آتی ہے آپ اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. سن لیں ایک اہم سوال, بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ کہا ابھی 2-4 روز پہلے
کہ جب جس طرح کا اسٹریٹ پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے, سازش کی بو آ رہی ہے. کل ایاز صادق صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں تاریخ تو آپ سب کو پتا ہے کہ جب بھی جمہوریت کو خطرہ ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا ہے. اب وہ ادارہ آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ فوج پولیٹکس سے دور ہے, ایاز صادق صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہے فوج. تو کون سازش کر رہا ہے؟ کیوں آپ لوگ یہ تاثر دیتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت عمران خان صاحب کیا, پاناما کا تو ایک مسئلہ ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک میرا خیال ہے سائیڈ میں رکھ دیں. وہ عمران خان صاحب نے سائیڈ میں رکھ دیا. دیکھیے ایک سیدھی سی بات, ایک جماعت ہے جو اس وقت جو میں بتا رہی ہوں نا کس طریقے سے, کیونکہ پاناما کے ایشو کے اوپر ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ان کو صرف اقتدار کی بھوک ہے. ایک سیکنڈ عمران صاحب آپ بولیے گا, آپ کھل کے بولیے گا. میں عمران صاحب مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں میری بات سنیں, ایک جماعت ہے جس کو اقتدار کا نشہ ہے, جو اس وقت حکومت میں ہے, وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے. وہ بادشاہت چلا رہے ہیں, نہ انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, نہ انہوں نے اپوزیشن کی سننی ہے, نہ انہوں نے کوئی بات کرنی ہے. وہ اپنی بات کرتے ہیں اور وہ اپنی بات منوانے کے چکر میں رہتے ہیں. دوسری جماعت ہے پی ٹی آئی, جو ایک جینوئن اپوزیشن باقی جماعتوں اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کے کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے یہ سوچا جی سولو فلائٹ کر لو, کیونکہ اقتدار کی بھوک ہے ان کو. وہ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں, نواز شریف صاحب اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. بیچ میں پاناما کا کوئی ایشو ان کے لیے نہیں ہے امپورٹنٹ. اب اگر آپ کیپٹل آ کے مفلوج کر دیں گے 30 تاریخ کو, تو مجھے آپ ایک بتائیے اس سے حاصل وصول کیا ہے؟ مجھے ٹائم دیں تھوڑا. کیا اس کیا ملے گا؟ کیا نواز شریف اسٹیپ ڈاؤن کر دیں گے؟ کیا نواز شریف اسٹیپ ڈاؤن کر دیں گے؟ نہیں. شمیلہ فاروقی صاحب آپ نے بڑا تفصیل سے بتا دیا, اس چیز کا ایک جواب دے دیں عمران اسماعیل صاحب. بالکل یہ کہتے ہیں اقتدار کا نشہ ہے, ایز اے ڈیموکریٹک پاناما کیا احتساب چاہتے ہیں. اقتدار کا نشہ تو میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی کو ہے. شرمیلا ایک منٹ, میسج دیکھیں کیا جا رہا ہے, میسج دیکھیں کیا جا رہا ہے. شرمیلا پلیز ہینگ آن, آپ کا ختم ہو گیا آپ کے سامنے اقتدار کا نشہ تو میاں نواز شریف کو ہے. یہ پیپلز پارٹی کو کس چیز کا نشہ ہو رہا ہے؟ ان کو وہ نشہ نہیں ہوتا جس کے دھوئیں سے ہی نشہ ہو جاتا ہے. اور آپ جو ہیں یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے پروگرام کرنے کا. شرمیلا پلیز اسٹاپ یار. شمیلہ فاروقی صاحب میں نے آپ کو بہت ٹائم دیا ہے, ذرا اس کا جواب تو لینے دیں مجھے عمران اسماعیل صاحب. یہ اقتدار کا نشہ تو میاں نواز شریف صاحب ان کی پارٹی کو ہے, لیکن ان کو نشہ کروا کون رہا ہے؟ کس نے ان کو اسٹرینتھ دی؟ پچھلی دفعہ جب دھرنے میں ہم تھے, کس نے جا کے ان کو طاقت دی؟ ٹیکا انہوں نے لگایا نشے کا ان کو. اس کے بعد اب جب پارلیمنٹ میں نہیں, آپ نے لگایا, آپ نے ان کو سپورٹ کیا, آپ کی سپورٹ کو آج بھی کریں. آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین یہ کہتے رہے ہیں. شرمیلا پلیز یار ایک منٹ, تو اپنی باری پہ بات کرنا, مجھے چپ کرا دیتی ہو, اپنی باری پہ بولتی رہتی ہو. آپ جب ان کو یہ بتائیں کہ انہوں نے ٹیکا لگایا, ان کو اسی نشے کا ٹیکا انہوں نے لگایا, اس کے بعد جب اب باری آئی تو اب ان کو یہ نظر آ گیا کہ جی نواز شریف کے بعد یہ ساری باتیں ہمارے خلاف شروع ہو جائیں گی, ہمیں بھی احتساب دینا پڑے گا. پیپلز پارٹی کے اندر واضح سپلٹ ہے, 2 گروپ ہیں. ایک گروپ چاہتا ہے کہ احتساب ہو, دوسرا گروپ نہیں چاہتا احتساب ہو. ان کے اپنے لیڈرز کے آپ بیانات دیکھ لیں, کلا بازیاں کھا رہے ہیں. یہ تو ہمیں یو ٹرن کہہ رہی ہیں نا, کلا بازیاں کھا رہے ہیں. ادھر تقریر میں کہہ رہے تھے نواز شریف کو چور ہے, ادھر کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں اس کو. آپ لیکن یہ کبھی مولانا فضل الرحمان کی پپیاں لیتے ہیں, دنیا کا سب سے بڑا کبھی مولانا فضل الرحمان کی پپیاں لیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں کرپٹ ہے, کبھی ایک بال سے دونوں کی وکٹیں اڑائیں گے, کبھی شیخ رشید شہزاد. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب پاناما لیکس کا آیا نا پیپر, پیپلز پارٹی نے دوسری پارٹیوں کے ساتھ, پیپلز پارٹی نے بھی آواز اٹھائی اور انہوں نے ایشورنس دی کہ جی ہم اس ایک معاملے پر پاناما لیکس پر ہم احتساب چاہتے ہیں. اور اب معلوم ہو کہ وہ احتساب نہیں, اپنا وہ مقبوضہ کرنے کے شروع ہو گئے. صحیح. میرے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب بھی موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے ممبر نیشنل اسمبلی. میاں جاوید لطیف صاحب, کیا فیصلہ کر لیا ہے آپ کی حکومت نے کہ اس مرتبہ احتجاج کی اجازت اور خاص طور پہ اسلام آباد کو بند کرنے کی اجازت تحریک انصاف کو نہیں دی جائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے جو میں نے آپ کی ابھی تک گفتگو سنی ہے, خدا کے لیے ان سے یہ پوچھا جائے یہ ہیں کون, یہ کس کیپیسٹی میں اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. صحیح بات ہے, ہم کوئی شاہی خاندان کے تھوڑی عام آدمی ہیں, کرتے ہیں. یہ ہیں کون ہیں؟ کسی شاہی خاندان کے نہیں ہیں ہم. آپ چوکوں چراہوں میں عدالتیں لگائیں گے, آپ خود ہی مدعی بنو گے, آپ خود ہی گواہ بنو گے, آپ خود ہی منصف بنو گے, خود ہی جلاد بنو گے. کس نے آپ کو اجازت دی ہے بھائی؟ آپ اگر یہ ایک جتھا لے کے کوئی آ جائے 10-15-20 ہزار کا, کہیں اکٹھا ہو کے کر دے,
اور کہے کہ جناب میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا, میں گورنر کو نہیں مانتا. کل کو 2000 بندہ اکٹھا ہوگا, وہ کہے گا کہ جناب میں اس ڈی پی او کو نہیں مانتا. کوئی 200 اکٹھا ہوئے گا, وہ کہے گا میں اس کونسلر کو نہیں مانتا. یہ کون سی روایت آپ ڈال رہے ہو بھائی؟ بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں یہ پارلیمانی نظام ہے, لوگ عدالتوں پہ وہاں چوری ہوتی ہے, اعتماد کرتے ہیں. وہاں ہر جگہ جہاں یہ نظام ہے وہاں چوری ہوتی ہے, اور یہ عام بات ہے. آپ جناب جمہوریت میں چوری عام بات ہے. کرپشن کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں. کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالنے سے جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے. آپ جمہوریت میں کرپشن کے اوپر ہاتھ نہ ڈالیں, احتساب نہ مانگیں, جمہوریت کمزور ہو جاتی ہے. یہ ساری جو ہے نا کرپشن کی کہانی ہے, عجب کرپشن کی غضب کہانی. میاں جاوید لطیف صاحب کو ذرا بات مکمل کر لینے دیں پہلے. عمران صاحب, اگر جمہوریت بچانی ہے تو کرپشن کو کچھ نہیں کہنا. اچھا میاں صاحب کو ذرا بات مکمل کر لینے دیں. جی میاں صاحب, ان کو ذرا چپ کرائے نا. بات یہ ہے کہ آپ اگر ہمیں تو چپ آپ نہیں کرا سکتے, آپ اگر یہ روایت پر پیدا کریں گے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جنگل ہے, یہ ریاست ہے, ریاست پاکستان ہے, اس کا آئین ہے. کاش یہ ریاست میں آئین کی پاسداری ہو رہی ہوتی. میرا ایک سوال سن لیں میاں جاوید لطیف صاحب, میرا سوال آپ ہی سے ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, میرا سوال آپ سے. عمران صاحب ایک سیکنڈ میں آ رہا ہوں آپ کی طرف. یہ میرے پاس ابھی کچھ سال پرانی ایک اخبار کی کٹنگ موجود ہے, ایکسپریس اخبار کی, جس میں کہا ہوا ہے کہ گیلانی نے عہدہ نہیں چھوڑا تو تحریک چلائیں گے. نواز شریف کا اعلان جنگ. تو جب آپ لوگ چلا سکتے تھے تحریک اور آپ لوگوں نے جوڈیشری کے لیے بھی چلوائی, تو ضروری تو نہیں ہے کہ سیاست میں ہمیشہ اداروں کی طرف ہی دیکھا جائے, اور خاص طور پہ جب اداروں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے, تو پھر سڑک پہ آنا تو آپ نے بھی پسند کیا تھا. نہیں, میری بات سن لیں. جو ہم نے احتجاج کیا ہے, میں اب بھی کہتا ہوں, یہ بھی ان کو بھی احتجاج کا حق ہے. انہوں نے رائیونڈ مارچ کیا, انہوں نے وہاں جلسہ کیا, انہوں نے دھرنا دیا, کسی نے اس کو روکا تو نہیں ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں 30 اکتوبر کو بھی اگر اسلام آباد میں یہ پرامن احتجاج کرنے, کوئی ان کو نہیں روکے گا. صحیح ہے. مگر کوئی اگر یہ کہے کہ میں اسلام آباد بند کر دوں گا, تو یہ کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, اس کی اجازت حکومت نہیں دے گی. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینا ہے, اور اس بریک کے بعد سلمان بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان کا بھی موقف جانیں گے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے 3 دن پہلے جو پریس کانفرنس کی تھی, اس میں انہوں نے ایک اشارہ دیا تھا کہ استعفوں کا آپشن بھی ہمارے پاس موجود ہے اگر ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بند نہ کیا گیا. ایک بریک کے بعد بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے میاں جاوید لطیف صاحب فرما رہے تھے کہ اسلام آباد آنے پر کوئی پابندی نہیں ہے, 30 تاریخ کو آئیں, احتجاج کریں, لیکن وہ احتجاج پرامن ہونا چاہیے. تو عمران اسماعیل صاحب, پرامن احتجاج ہوگا, لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کوئی بند کرنے کی بات کی کہ اسلام آباد کو ہم بند کر دیں گے, تو وہ قابل قبول نہیں ہے. اور ویسے بھی اس چیز پہ تو آپ خود تنقید کرتے رہے کہ کراچی میں جس طریقے سے ایم کیو ایم اسٹرائک کرتی ہے, دکانوں کو بند کراتی ہے, کاروبار بند کراتی ہے, اس کے آپ ہمیشہ خلاف رہے ہیں. جی بالکل شہزاد. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم کسی صورت یہ نہیں کرنے دیں گے کہ ہم کوئی ہتھیاروں کا استعمال کریں, زور زبردستی کریں. جو نہیں بند کرنا چاہتا اس کو جا کے ہم ڈرائیں دھمکائیں. ہم نے تو کبھی بھی, ہم نے ہمیشہ اس کی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جب کرتی رہی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے رہے, کیونکہ ایم کیو ایم ایک ڈفرینٹ ٹیکٹکس یوز کرتی تھی. ایم کیو ایم پرچیاں دیتی تھی لوگوں کو, ڈراتی. کیا کریں گے آپ؟ مطلب سیٹی بجائیں گے اور لوگ اپنا کاروبار بند کر دیں گے اسلام آباد میں؟ اور بھی طریقے ہیں, سیٹی بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. جب ہم لوگوں کو, اسلام آباد کے لوگوں کو, پاکستان کے دوسرے علاقے کے لوگوں کو اپیل کریں گے کہ وہ آئیں, اگر صحیح سمجھتے ہیں تو ہمارا ساتھ دیں, آ کے ہمارے ساتھ روڈ پہ بیٹھیں, تو وہ آتے ہیں. ہم نے جب کراچی بند کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, یہاں پہ کراچی میں فیملیز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے لوگ لے کر آئے تھے. کوئی آپ کی خواہش نہیں ہے کہ کوئی خون خرابہ ہو یا کوئی ایسی حرکت ہو اس احتجاج میں؟ شہزاد, یہ ہماری خواہش کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہم تو جب دھرنے میں تھے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے بڑا ٹالریٹ کیا اور بڑا صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. صرف 14-15 بندے مارے انہوں نے, اس سے زیادہ نہیں خون خرابہ کیا. انہوں نے صرف چند لوگوں کو اتنے ڈنڈے مارے کہ وہ آج تک شاید معذور ہیں. انہوں نے صرف چند ہزار شیلز پھینکے جس سے آنسو گیس, ٹیئر گیس آپ نے دیکھا تھا جو اسلام آباد میں تماشا ہوا. بہت ٹالریٹ کیا انہوں نے. یہ تو کیا کر سکتے تھے, نہیں کیا انہوں نے. میاں جاوید لطیف صاحب, 2 باتوں کا مجھے جواب دے دیں. ایک تو یہ کہ کل ایاز صادق صاحب نے کہا کہ یہ خواہش مند ہے کہ خون خرابہ ہو. یہی باتیں آپ رائیونڈ کے جلسے سے بھی پہلے کر رہے تھے کہ یہ چاہتے ہیں خون خرابہ ہو, لیکن ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ وہاں پہ تھے, بڑا پرامن طریقے سے یہ ہوا. تو اس وقت آپ نے یہ تاثر دیا تھا, اب آپ یہ پھر تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور دوسرا, کیوں ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کے خلاف سازش ہو رہی ہے؟ کس ادارے کی طرف سے آپ کو یہ سازش ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ شہزاد, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات عمران خان کر رہے ہیں نا کہ موجودہ جمہوریت سے
परवेज मुशर्रफ की आमरीत बेहतर थी, तो इन्होंने कितने जलसे जुलूस किए हैं, कितने धरने दिए हैं, कभी किसी ने इनको गिरफ्तार किया हो, किसी ने लाठीचार्ज किया हो, इनको पता चले अगर परवेज मुशर्रफ, ज़ियाउल हक किसी और आमरीत के दौर में इन्होंने कोई एहतजाजी जलसा किया होता, जब पकड़े जाते तब इनको पता चलता कि जमहूरियत किसको कहते हैं। आज ये बड़े जलसे जुलूस कर रहे हैं, अगर ये पुरअमन रहेंगे तो कोई इनको लाठी शाठी की दूर से भी नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर ये बजोरे बाजू ताकत से किसी आप लोग हमेशा ये तासुर देते हैं ना कि लाशों की सियासत चाहते हैं, आपने रायवेंड के वक्त भी ये कहा था, कहां पे की इन्होंने ऐसी सियासत? देखिए पहली बात ये है कि इमरान खान का मकसद ये है कि मुझे कुछ लाशें मिलें, तो कहाँ ये उसका कोई सबूत तो देना हमें। मैं अर्ज करता हूँ 14 लाशें दी तो है इन्होंने। पहले मैंने कहा था 14 अगस्त 2014 से पहले, भाई अगर 12 अगस्त को 2014 को नवाज शरीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि हम जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं, तो 14 को फिर ये इन्होंने धरना क्यों दिया? 126 दिन के धरने के बाद फिर उसी बात पर आए कि उसी जुडिशल कमीशन को माना। आज साजिश कौन सा इदारा कर रहा है? फौज तो आपके साथ है, हमारे जब भी हुकूमत जमहूरियत को डीरेल किया है वो फौज के साथ, फौज ने मिलकर किया, फौज तो आपके साथ है, फौज तो सियासत से बिल्कुल दूर है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना जावेद साहब। बात यह है शहजाद साहब, कोई अदारा भी साजिश नहीं कर रहा सेटअप के खिलाफ, मगर ये सिस्टम को चलने से रोक रहे हैं। क्यों? ये समझ रहे हैं कि सी पैक मंसूबा, गवादर बंदरगाह लगने वाले कारखाने, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा हो रहा है, इसके खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। ये साजिश कर रहे हैं कश्मीर इशू के खिलाफ, ये साजिश कर रहे हैं पाकिस्तान के सरहदों पर जो कशीदगी है इस वक्त उसके खिलाफ, ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, रियासत पाकिस्तान के लिए सालमियत के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। क्यों? यही तो अंदरूनी खलफशार जो है, अंदरूनी जो कमजोरियां हैं, उससे दुश्मन फायदा उठाता है। भाई ये जो कुछ कर रहे हैं, क्या ये दुश्मन का हाथ मजबूत कर रहे हैं या रियासत पाकिस्तान के अदारों का हाथ मजबूत कर रहे हैं? सही, लेकिन ये बात तो इमरान इस्माइल साहब की ठीक है ना कि जमहूरियत में एहतसाब होंगे, चाहे वो धांधली के इल्जामात का हो, चाहे वो करप्शन का हो, जब भी एहतसाब की बात हो और आप ये कह दे कि नहीं जमहूरियत को खतरा हो जाएगा, साजिश हो रही है हमारे खिलाफ, ये तो एटीट्यूड गलत है, ये तो जमहूरियत के जो बेसिक नॉर्म्स है उसी के खिलाफ है सर। अच्छा शहजाद साहब, मेरे भाई एक सेकंड मुझे दे दें, मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूं। गुजारिश ये है कि क्या मेरे भाई चौकों चौराहों में एहतसाब होगा? किसी अदारे, किसी फोरम के सामने हम पेश होंगे ना? हम पे इल्जाम है कि हम करप्ट हैं, हम पे इल्जाम है हमने कमीशन खाया है, हम पे जो भी ये यही बात शर्मिला फारूकी साहबा ने भी की है। मैं जरा शर्मिला फारूकी साहबा हमारे साथ हैं इस वक्त। जी शर्मिला फारूकी साहबा, अभी आपने भी यही कहा कि देखें और तरीके हैं, इदारों को आप जो है इदारों में जाके आप इंसाफ के लिए कोशिश करें, लेकिन इसी सेटअप में आप लोग नैब पे भी इल्जाम लगा चुके हैं कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। आप लोग ये भी कह चुके हैं कि गिलानी साहब को जिस तरीके से निकाला था वो भी गलत है। आप जो है हर इदारे पे आप भी इल्जाम लगा चुके हैं कि वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ काम करता है। तो फिर आपको क्यों इतनी उम्मीद है कि इस पनामा जैसे इशू पे जिसमें बड़े बड़े नाम है उस पे इदारे आपको एहतसाब देने के लिए जो है वो सामने आ जाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं तो ये बात ज़रूर कहूँगी कि हम बिल्कुल एक्सपेक्ट करते थे कि नैब इसके ऊपर प्रोब शुरू करें। हम बिल्कुल ये एक्सपेक्ट करते थे कि एफबीआर इसके ऊपर प्रोब शुरू करे, लेकिन इन इदारों ने नहीं किया। आपको पता है जिस तरीके से इसाक डार को एक क्लीन चिट दे दी और बाकी जो दूसरी जमातों के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जिस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तरीके से कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं, वो एक अलग चैप्टर है। उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि हमसे ज़्यादा अब और मीडिया वाले बात कर रहे हैं, ऑपोजिशन के और लोग बात कर रहे हैं, ये सब बिल्कुल आया है, इसमें कोई छुपी बात नहीं। लेकिन आज भी देखिए, हम तो पार्लियामेंट से उम्मीद रख रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में बिल एक जमा किया है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उस बिल को हम वहाँ से कामयाब बनाएं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं पीटीआई भी हमारा उसमें साथ दे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक शफाफ फैसला सुनाएगा मेरिट को देखते हुए। हम उसके सामने भी खड़े हैं। देखें, ये मुकदमा सिर्फ पीपल्स पार्टी या पीटीआई का नहीं है शहजाद, ये मुकदमा अवाम का है। दुनिया का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है पनामा लीक्स, और इसके ऊपर बड़े बड़े
मुल्कों के वज़रा इस्तीफ़ा दे चुके हैं, आइसलैंड का वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दे चुका है। अगर बरतानिया का वज़ीर आज़म इसके ऊपर आके पार्लियामेंट के अंदर जवाब दे सकता है तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्यों नहीं? और वो वज़ीर आज़म जो खुद टेलीविजन पे आके बाहर कहता है कि मुझसे मेरे घर से अकाउंटेबिलिटी शुरू करो, लेकिन अमली तौर पे हमें नजर नहीं आता। एक दिन आपका इत्तेहाद टूटता है, मेरा अगर सवाल सुन ले, आपका पीटीआई से इत्तेहाद टूटता है एक दिन, दूसरे दिन आप बिलावल साहब जाते हैं, वो मुलाकात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। अब मौलाना फजल रहमान साहब वो हैं जो कि पनामा के इशू पे डे 1 से हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत के हाथ पैर मजबूत कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए, बन्नू में हो, डीआई खान में हो, उनको बुलाते हैं वहां पे, जलसे करते हैं। तो एक दिन आपका पनामा पे इत्तेहाद टूटता है, दूसरे दिन आप जाके मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करते हैं, तो अवाम क्या समझे इसमें कि आपकी कितनी सिंसियरिटी है एहतसाब के लिए? शहजाद साहब, मैं थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन दे दूं शायद अपनी और आपकी अपनी समझ के लिए और आपकी भी समझ के लिए, कि हमने इत्तेहाद नहीं तोड़ा ऑपोजिशन का, पीटीआई ने खुद सोलो फ्लाइट ले ली, हम तो सब जॉइंट ऑपोजिशन में बैठे थे, मुलाकातें हो रही थी, टीओआरस पे डिस्कशन हो रहा। टूटा किसने तोड़ा? किसने तोड़ा? और अगर जॉइंट ऑपोजिशन अगर वीक होती है तो इसमें पीटीआई का सबसे बड़ा हाथ है, ये एक हकीकत है, इसे कोई जुटला नहीं सकता। मौलाना फजल रहमान से, वो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है, इस वक्त कश्मीर का एक बहुत बड़ा मसला है, इंडिया पाकिस्तान ऑन द ब्रिंक ऑफ अ वॉर, वहाँ पानी बंद करने की बात की जा रही है, वहाँ पर कश्मीर के अंदर जो जारियत हो रही है, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन है। देखें सियासत में मुलाकातें होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने अपना स्टैंड छोड़ दिया है। पिछले शमीला फारूकी साहब 3 इजलास बुलाए गए हैं 3 सालों में कश्मीर डे पे, और अभी पिछले 15 दिन पहले एक इजलास बुलाया गया, मतलब मैं मानती हूं बिल्कुल इनएक्टिव है, कोई किरदार नहीं है उनका। ये बिल्कुल, तो फिर देखिए ना, ये फिर मौलाना साहब से बिल्कुल सवाल होना चाहिए कि इतनी इनएक्टिव गैर फाल ये क्यों है कमेटी? इतनी इंपॉर्टेंट कमेटी है जो बहुत कुछ कर सकती है, एक हुकूमत का मौक़िफ़ सामने ला सकती है दुनिया भर के। बिलावल साहब ने ये सवाल किए उनसे, फिर मौलाना फजल रहमान साहब से, अगर कश्मीरियों के लिए इतना ही दर्द है दिल में। जी, मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई हैं और डेफिनेटली कश्मीर के ऊपर बात हुई, क्योंकि मौलाना साहब की अपनी एक अहमियत है बहैसियत चेयरमैन कश्मीर कमेटी, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए ना कि पीटीआई तो ना पार्लियामेंट में आती है, ना एपीसी के अंदर इमरान खान साहब जाते हैं, और मजे की बात ये, यहाँ इमरान इस्माइल साहब बेचारे बैठ के कैमरा के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं। इनको पता है कि शाह महमूद कुरैशी ने एपीसी में बैठ के मैं ये सवाल आपने फिर किया, मैं फिर पूछ लेता हूं इमरान इस्माइल साहब, ये क्या बात है जिसका बार बार जिक्र होता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वैसे कुछ और कहते हैं, लेकिन इन कैमरा इजलास में नवाज शरीफ की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं? मेरी शाहजी से बात हुई थी और उन्होंने बिल्कुल डिनाई किया, उन्होंने कहा सारा झूठ है, मैंने कुछ नहीं कहा, और जो उन्होंने स्क्रिप्ट दिया, जो उन्होंने कहा उसका ट्रांसक्रिप्ट उन्होंने दिया है, वो ट्रांसक्रिप्ट मैं आपको भिजवा दूंगा, आप पढ़ लीजिए उसमें क्या तारीफ की। कोई तारीफ नवाज शरीफ की नहीं की, हो नहीं सकता कि वहाँ खड़े होकर तारीफ करें और बाहर आके कुछ और बोले। पीपल्स पार्टी और पीटीआई में यही तो फर्क है, और फर्क क्या रह जाता है उसके अलावा? मुझे जरा सा एक जवाब ये देने दें, एक मिनट, आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुनिए, आपकी बात बड़ी तसल्ली से सुनिए, मेरी बात सुन लें। अभी जो जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे ना कि इमरान खान साहब ने कहा कि जी जमहूरियत, इस जमहूरियत से तो उसकी मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप बेहतर है, तो मुझे ज़रा दिखा दें कहाँ का है। जावेद साहब को मेरा ख्याल है इस चीज़ का इल्म नहीं है, जब भी फरमा रहे थे कि जी हमने मुशर्रफ के दौर में बड़े मजे किए, तो मुशर्रफ के दौर में सुबह से वैसे सोशल मीडिया पे मैं भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन गालिबन कल किसी इंटरव्यू में ये कहा है, मैंने खुद नहीं देखा है वो इंटरव्यू, लेकिन सोशल मीडिया पे ये बात जो है वो काफी सर्कुलेट हो रही है कि मैंने भी देखा है, लेकिन ये गलत खबर है, ये गलत खबर है, ये मुमकिन ही नहीं है खान साहब ऐसी बात करें। और जावेद साहब ने जो भी फरमाया कि जी हमने बड़े मजे किए, मजे तो उन्होंने किए जो जद्दा गए, मजे तो उन्होंने किए जो जद्दा गए, जो जद्दे में रहे हैं, सारा टाइम मजे करते रहे, मिले लगाए हैं, अरबों रुपए बनाए, मजे उन्होंने किए। इमरान खान को मुशर्रफ साहब ने जेल में डाला था, आपको पता है, आप किधर थे जब हम डंडे खा रहे थे? तो आप कहाँ थे? आप तो गायब थे। आधे जो है वो एंजॉय कर रहे थे इक्तिदार, आधे एंजॉय कर रहे थे पैसे, जद्दा के अंदर मिले लग रही थी, अरबों रुपए बन रहे थे, जब वहाँ बेचारे 5000 रुपए टैक्स पे कर रहे थे, लाखों रुपए, लाखों डॉलर बन रहे, छप रहे थे वहाँ पे। जावेद साहब जरा हौसला रखें, जरा सुन लें बात।
آپ کو موقع پورا ملا ہے, میری بات بھی سن لیں. آپ تو اس وقت جدے میں مزے کر رہے تھے, آپ سے تو 10 دن کی صحبتیں نہیں برداشت کی گئی جیل کی, آپ ہمیں تانے دے رہے ہیں. آپ تو معافی نامہ لکھ کے چلے گئے تھے, قوم سے جھوٹ بولتے رہے کہ ہم نے کوئی معافی نامہ نہیں لکھا, کوئی صلح نامہ نہیں کیا, پھر کہنے لگے جی 5 سال کا کیا, 10 سال کا نہیں کیا. اتنا جھوٹ, میں تو کہتا ہوں یہی کافی ہے آپ کے اوپر اسٹیک کرنے کے لیے کہ آپ اتنا جھوٹ بولتے رہے. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولا. خواجہ آصف فرماتے ہیں, عمران صاحب کو ذرا موقع دے دیں. خواجہ آصف پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں کہ میاں صاحب فکر نہ کریں, قوم بھول جائے گی کچھ دنوں میں یہ سارا. کوئی آدمی شرم کرتا ہے یار, دنیا دیکھ رہی ہے, آپ وہاں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کی چوری دنیا بھول جائے گی تھوڑے دن میں. ہم بھولنے نہیں دیں گے, ہم آپ کا پیچھا کریں گے. آپ نے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے. آج جو آپ لوگوں کی طرف سے بات کی جا رہی ہے کہ ہم استعفیٰ لیے بغیر یا احتساب کے سامنے اگر پیش نہیں کیا تو اس کے بغیر وہاں سے ہٹیں گے نہیں, یہ بات آپ 2014 میں بھی کرتے تھے کہ استعفیٰ دے دیں 30 دن کے لیے دے دیں, لیکن وہ ہوا نہیں. تو اس مرتبہ کیوں اتنے پر امید ہیں؟ کیا آپ مضبوط ہو گئے یا حکومت کمزور ہو گئی ہے؟ شہزاد صاحب, نمبر ون یہ ہے کہ ہم نے پورا زور لگایا ہے, 126 دن ہم نے دھرنے میں لگائے. اگر پیپلز پارٹی اس وقت کرپٹ لوگوں کا ساتھ نہ دیتی تو ہم نے ان کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا تھا اور ہم نے ثابت کر دینا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے. 4 سیٹیں جو ہم مانگ رہے تھے اور چاروں پہ دھاندلی ہوئی ہے. جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں نہ تو ہم استعفیٰ دیں گے نہ یہ استعفیٰ دے سکیں گے, وقت ہی بتائے گا کہ کیا ہونے والا ہے, لیکن اگر احتجاج بھی ہو تو وہ پورا من احتجاج ہونا چاہیے. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اس کا فیڈ بیک سکتے ہیں ہمیں سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.